کوئی چومن والا ہے تے حجرے سوزن موڑے لائے مینو دنیا سن چوم دی مینو چوم گیا کملی والا ہے مینو چوم گیا کملی والا ہے مینو چوم گیا کملی والا ہے ڈوب سکتی نہیں طوفان کی تو یعنی میں جس کی کشتی ہوں محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا ایک میں ہی نہیں ان پہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے معزز عالمین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک few words and we thank him for turning up today. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على Mr. Mayor, my fellow brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to you all. And because it is such a beautiful gathering this evening and this afternoon, I'm going to start off with a share of mine and your master, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa barik wa sallam. But you have to promise me, آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ کیفیات بھی آئے گی. ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ واہ محبوب مٹھن عربی ہڈولن او واہ محبوب مٹھن عربی ہڈولن او سر وڑ دیاں ریساں کون کرے. آپ نے کہنا ہے کون کرے. سو آپ سب میرا ساتھ دیں گے. واہ محبوب مٹھن عربی ہڈولن او سر وڑ دیاں ریساں کون کرے. ہاتھ بن کے کھڑائی جبریل جتھے اس در دیاں ریساں کون کرے. اتھے نور دیاں برساتاں نے دودھ ور دیاں چٹیاں راتاں نے سرکار دی گنبد حضرا دے منظر دیاں ریساں کون کرے. اور ہووے کل خدائی دا وارث ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے وارث ہیں. اور ہووے کل خدائی دا وارث اور سوندہ پیار چٹائی دے. ارے واہ محبوب. He is the founder of this whole procession in the whole of London and Europe and especially here in Woolton Forest, and I am his murid and I'm very proud to you should have asked me, you should have told me the time. اعلی تکبیر اللہ. مشائخین اعظام نعت خوان حضرات خطیب مسجد اعضاء Honorable Member of Parliament مسٹرز نہایت قابل. سب سے پہلے میں اپنی طرف میں حاضری دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ میری نیکسٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا اور بھی مقررین کا موجود ہے تو بہرحال میں پھر رائے صاحب آپ کا چودھری خالد صاحب اور آپ کی کمیٹی کے باقی جتنے ارکان ہیں میں سب کا مشکور ہوں. تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مجھ پہ احسان ہے آپ کا
کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اتنی روحانی محفل میں آنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں. تو باقی جہاں تک تعلق میری ذات کا ہے، میں نے پہلے بھی اس مسجد میں آ کر It's always a great pleasurable experience to partake in the procession marking celebrating the birthday of the Holy Prophet. Excuse me. The birthday of another prophet, and I always marvel at the fact that I get cards marking that other festival of another prophet in another religion from nearly all my Muslim friends without exception, and it's a great privilege and wonderful to repay that by joining in and sharing in this wonderful festival as we like to do with all the other festivals. And I was very pleased to the best for your future efforts and achievement of goals, and wish you best of luck. And now I would like to Tracy to come and that we can learn from the religious leaders that we have and the insights that they teach us is something that all of us, whatever faith or no faith that we come from, can always study. And I take strongly the lessons that I learned from working within this community, and I'm always humbled by the support and the interest that people in the community have shown for the work that we do. I know that our community faces many difficult challenges this year, but it is when I work with people from all different faiths and none within our community, I know how strong Walthamstow is, that we draw strength from the relationships we are able to build with each other across different boundaries, whether it's across different ages or different religions or even different football teams. We all want this to be the best place for our families to live, for our hope to be developed, and for our community to grow. And that is why I'm so proud to be your MP. It's also why I fight to be, and I hope to continue that work that we do together at a local level, at a national level, and indeed at an international level in the year ahead. So congratulations on yet again a wonderful march. Congratulations to all the organisers. It's a tremendous amount of work, but it always goes down so peacefully and so fantastically in Walthamstow. And I look forward to working with you again in the year ahead. Thank you. Thank you. only in her third year as an MP and is already tipped by many as the future leader of given the fatwa of Fariha Yafrah, to be happy. If you want to take someone else to be a god and be upset and give the fatwa of bid'ah or the fatwa of shirk, then we know is other than the path of Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Today I'm not going to trouble you properly with regards to the verses of the Quran and so much dense knowledge from the ahadith. I am going to, inshallah ta'ala, depart with you a teaching you can, inshallah, take with you. Beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. What does the rites of birth passage teach us? So today I'm not going to burden you with the verses of the Holy Quran or the ahadith, but burden you with the logical thinking that no matter which group aim in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. At the birth of the child, he has said, and he has confirmed the risalatul Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Therefore we have the adhan and the This is the first practice. The second practice is the shaving off of the hair and the equivalent being given to the poor. We have all done, do not remember, but each and every youngster, each and every individual that has a nephew or a younger sibling knows that this is the passage that we have gone through. Is there any mention of the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam? Does the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam give us any instruction that is empty of the wahi, of the Mashiyyatullah ta'ala? No. Rasulullah Akram sallallahu alayhi wa sallam. So giving congratulations upon the birth of a child, it is in fact sunnatullah. It is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. And bringing the news is also the sunnah of Sayyidina Jibreel Ameen. Not only that, thirdly, to receive that news and to be happy and rejoiceful is all. And not only that, it is the sunnah of Rasulullah to give a good name. So each and every one of you have followed that procedure. After that procedure,
you also have the Basmala ceremony. What is the Basmala? At preferably 4 years, 4 months, 4 days, you bring someone righteous and pious and you ask him to initiate the child's learning of Alif, Ba and Ta. You initiate the child's learning with the alphabets, and this way this child, the passage of rite of Islam is when the child is done tahneek. Tahneek is the process why the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, to show to you what we should do at the time of the birth of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the time of the birth of your child, at the time of a birth of an individual who is from the Ummah of Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. When this is concluded, for those who are rationalists, MashaAllah. Subhanallah. قائم و دائم رکھے. اور جناب اسی دوران سید اشتیاق حسین شاہ صاحب مفسر قرآن، مفسر حدیث، نکتہ دان، ماشاءاللہ وہ بھی اس محفل میں جلوہ گر ہیں، وارثان انبیاء موجود ہیں. کہ فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. بس پڑھیے صلی اللہ علیہ چاہیے. کوئی خاموش نہ رہے، سب پڑھ لیں. فضل رب اللہ اور کیا، محبت سے فضل رب اللہ اور کیا، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. یارو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کہہ نہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا، محبت سے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے اور میرے دل کو ڈرے مصطفیٰ چاہیے. کہہ دو نا میرے دل کو آسرا چاہیے. جسے چاہیے کہہ دے یا نبی آپ کا آسرا چاہیے. یا نبی آپ کا آسرا. اور خوبصورت شعر کے شن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ
اول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، چاہتے ہو، خود رب لم یزل کہتا ہے اگر میری بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہو، اگر میری بارگاہ پر آ کر میری قربتوں کا احساس لینا چاہتے ہو، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، غلام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، ملتا ہے بار بار ملتا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اپنی حاضر لگوانے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شعیب چشتی صاحب آئیں لاہور سے تشریف لائیں، شہید کا ہو جائے گا۔ میں اسی روایت کو دھیان رکھتے ہوئے حضرت امام ترمذی سے کی روایت سے نقل کرتا ہوں، جابر بن سمرہ سے منقول ہے، حضرت امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میرے آقا تشریف فرما تھے، سرخ داری دار لباس حضور نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا چاند میں زیادہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ہوگا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے، چاند سے زیادہ حسین ہے۔ آگے جو وجہ بیان کرتے ہیں ذوالفقار موت ہونے والی ہے، آگے کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، حضور کا چہرہ کیوں حسین تھا، کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، کان الشمس تجری فی وجہہ، وجہ یہ تھی کہ حضور کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا، حضور کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا۔ رات کو آپ چاند کو دیکھیں چاہیں جتنی دیر مرضی دیکھتے رہیں، آپ کی آنکھیں جو جائیں گی تجربہ کر کے کوئی خالص صاحب دیکھنا، رات کو چاند کو دیکھنا کھڑے ہو کے جتنی دیر مرضی دیکھتے رہیں، دن کو سورج نکلا ہو تو ذرا 10 سیکنڈ میں دیکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ میں چاند کو دیکھتا تو دیکھ سکتا تھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تو میری آنکھیں تو دیا جاتی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کا چہرہ زیادہ ہوتا۔ یہ جو انسان ہے، اولوالعزم فرشتوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ میرے آقا سے زیادہ حسن و جمیل کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس تشریف آئے،
اور حضور نے مجھے فرمایا قال رسول اللہ توجہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لي جبرائیل کلمت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے. حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ تو نے ساری دنیا پھری ہے, ساری دنیا کا تو دیکھا ہے, رسولوں کو بھی دیکھا ہے, انبیاء کو بھی دیکھا ہے, تو ساری دنیا کا تم نے بغور مطالعہ کیا, بتاؤ مجھ کو کیسا پایا؟ سبحان اللہ, مجھ کو کیسا پایا؟ اب اس کا ترجمہ امیر خسرو کی زبان میں. سبحان اللہ. ایک دن کہنے لگے وأحسن من كلام
آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ کامل اکمل آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگلے مصرع میں کہتے ہیں کہ کوئی بے وقوف کو عقل کا اندھا یہ نہ کہہ دے کہ آسان کو نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے. اس کو رد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ کامل اکمل آج تک دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ بات ہے کہ وہ کمال حسن وہ کیا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حبیبی حبیب اللہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا، اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا. آپ کی پیدائش کے متعلق اللہ کے فرمایا قرآن پاک میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی وہی رب تعالی ہے جو کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں. اس طرح اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس طرح اللہ چاہتے ہیں، اس طرح اللہ کی مرضی ہوتی ہے. حضرت ثابت کرنے کہ آپ پیارے آقا ساری کائنات کو تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، لیکن جب آپ کی باری آئی کما تشاء تو آپ نے پوچھ لیا کیا میرے بابا تم بتاؤ کہ تمہیں کیا سمجھ آؤ. ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق، لیکن آپ کو آپ کی منشا کے مطابق، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شجرہ میلاد النبی زندہ باد. آپ کو آپ کی منشا کے مطابق ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، لیکن آپ میرے محبوب جب آپ کی باری آئی تو آپ سے پوچھا کیا میرے محبوب تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا بناؤں. آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا فرمایا. تو میرے آقا ساری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت. اور یاد رکھیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابھی 5 سیکنڈ باقی ہیں. حضور جب عرش پر تشریف لے کے گئے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں. میرے حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل الاشیاء نور نبی کے من نور ہی فجعل مذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالیٰ ولم یکن فی ذلک الوقت لا ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور فرماتا میرا نور کیا کرتا تھا؟ میرے آقا فرماتا میرا نور جہاں چاہتا تھا اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا. اور آگے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت کائنات نہ تھی، زمین و آسمان نہ تھے، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان. حضور فرماتا ہے کہ کچھ بھی موجود نہ تھا. اب مقام غور یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ پیر صاحب بات درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے کہ اس وقت تو کائنات نہ تھی، زمین و آسمان نہ تھے، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، کچھ بھی موجود نہ تھا.
تو پہلے حضور ہمارا میرا نور سیر کرتا تھا، تو مقام غور یہ ہوا کہ حضور کا نور سیر کہاں کرتا تھا؟ جب کچھ بھی موجود نہ تھا تو شہنشاہ مصطفیٰ میں کون سی جگہ تھی؟ اور میں جب کچھ بھی موجود نہ تھا، اللہ کی تمام صفات موجود، اللہ کی ذات موجود، ذات قدوس نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ آ جائیے، میری صفات کی بھی سیر کر لیجیے اور میری ذات کی بھی سیر کر لیجیے۔ میرے آقا تشریف لے کے جاتے ہیں، اللہ کی صفت رحمان، بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے، اللہ کی صفت ہے رحمان، میرے آقا صفت رحمان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، صفت رحمان کی تجلیات رحمانی کو حاصل کیا۔ اللہ کی صفت رحیم، میرے آقا صفت رحیم ربی میں گزر فرماؤ گے تو صفت رحیم ربی کے انوار رحیمی کو حاصل کیا۔ اللہ کی صفت کریم، میرے آقا صفت کریم ربی میں گزر فرماؤ گے تو صفت کریم ربی کے انوار کریمی کو حاصل کیا۔ اللہ حضرت کیا میرے آقا تمام صفات کی سیر فرماتے چلے گئے اور ہر صفت سے متصف ہوتے گئے۔ صفات کے بعد ہے مقام ذات، صفات کے بعد کیا ہے؟ مقام ذات، اور وہ کیسا مقام ہے؟ فرمایا کہ لی مع اللہ، بڑے توجہ سے مجاہد صاحب، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فی نبی و رسول ولا ملک مکرم، فرمایا کہ ویسا مقام ہے کہ وہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ مکرم و معظم پہنچ سکتا ہے، وہاں تک کسی کا تصور نہیں جا سکتا، میرے آقا کے مقام کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا، وہاں کسی کا خیال نہیں جا سکتا۔ لو عائشہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، لو عائشہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام الہ میعاد الف و الہ میعاد الف الہ قال رعایت لہ ما ادرک رب من معرفت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا من علمہ بربہ تبارک و تعالی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر جبرائیل جیسا مکرم و معظم فرشتہ، جبرائیل جیسا مکرم و معظم فرشتہ اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1,00,000 سال تک کوشش کرے، پھر فرمایا کہ 1,00,000 سال تو کوئی مدت نہیں، اتنی مدت جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جو گنتی اور شمار میں نہ آ سکے، اتنی مدت تک اگر جبرائیل جیسا فرشتہ یہ کوشش کرے کہ حضور کے مقام کو معلوم کر سکے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا مقام تو برابر برا، بہت دور کی بات، وہ میرے آقا کے علم کے ایک درجے کو معلوم نہیں کر سکتا، وہ میرے آقا کے علم کے ایک درجے کو معلوم نہیں کر سکتا۔ جہاں میرے آقا تشریف لے کے گئے وہاں تک کسی کا تصور نہیں جا سکتا، میرے آقا کے مقام کو کوئی، حضور بات ہے کہ جب میں مقام ذات، صفات تو ہو گئی، صفات کے بعد کیا ہے؟ مقام ذات۔ حضور بات ہے جب میں مقام ذات پہ پہنچا تو میرے آقا فرماتے ہیں وَرَآ بِيَمِينِهِ فَرَرَبَّهُ وَرَآ بِشِمَالِهِ فَرَرَبَّهُ وَرَآ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَرَرَبَّهُ وَرَآ مِن خَلْفِهِ فَرَرَبَّهُ وَرَآ مِن تَحْتِهِ فَرَرَبَّهُ وَرَآ مِن فَوْقِهِ فَرَرَبَّهُ۔ حضور بات ہے میں نے دائیں دیکھا تو رب کو دیکھا، میں نے بائیں دیکھا تو رب کو دیکھا، حضور بات ہے میں نے سامنے دیکھا تو رب کو دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو رب کو دیکھا، میں نے نیچے دیکھا تو رب کو دیکھا، میں نے اوپر دیکھا تو رب کو دیکھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نور ذات ربی کے، اور یاد رکھیں یہ ساری کائنات میرے آقا کا صدقہ ہے، ساری کائنات میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے ورنہ کہ لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کیا ہوتا نا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ فرمایا کہ فخلقت الخلق فخلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک علیک لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے میرے محبوب ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی عزت و منزلت، آپ کی کرامت و معرفت اور آپ کے مقام کی پہچان کرائی جا سکے، دنیا والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ میرے آقا کا، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ اور میں کہ یہ بتانے کے لیے آج دیکھو آپ نے جلوس نکالا ہے، اور جتنا یہ لوگ منکر جو ہے وہ روکتے ہیں اتنا ہی میرے آقا کا ذکر اور بلند ہوتا ہے۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی عمر خطمہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ آپ نے محبوب ساری کائنات کو ہم نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ آپ کی عزت و منزلت، آپ کی کرامت و معرفت اور آپ کے مقام کی پہچان کرائی جا سکے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے اکترین و جدا
چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے کنٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جو ہمیں زبان ملی ہے یہ بھی آپ ہی کی تعریف کے لیے ملی ہے یہ جو جان ملی ہے یہ بھی آپ ہی کے صدقہ میں ملی ہے ہمارا دنیا میں آنا یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے کل کو قیامت کے دن اٹھنا یہ بھی آپ ہی کے صدقہ میں ہے اعلیٰ فاضل کے بھائی حسن رضا خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ہے بدنما شکار کہ تیری شان محبوبی اور میرا قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء کی امتیں نیچے ہوں گی میرے رب کے آقا مقام محمود میں ہوں گے وہ کہاں ہوں گے مقام بلند مقام محمود میں ہوں گے سب جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جامع لا گئی وہ جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس وہ مختصر کرتا ہوں وہ کہیں گے جامع لا گئی حضرت موسیٰ کے پاس وہ کہیں گے جامع لا گئی آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس وہ کہیں گے آج میری بھی اللہ کی بارگاہ میں مجالس نہیں میں بھی کچھ عرض نہیں کر سکتا لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں میری اور تمہاری بات بن سکتی ہے وہ سب کو لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پچھلے کیا کہتے ہیں جب لا گئی میرے آقا فرمائیں گے انا لہا میں تو وہی تمہارے لیے اب یہ سارے جب عرض کریں گے مولا یا رسول اللہ ہم حق شفاعت کے لیے آئے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوں گے سجدہ کریں گے اللہ کے فرمائیں گے بلا سو جو تی کا رب کا اتردا اے میرے محبوب آج تو سب کو سجدے